खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर सलीम बारा है। मेरा ताल्लुक़ एओजी चर्च इब्राहिम हैदरी से है। मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि उसने ये मौका दिया कि हम यीशु मसीह के उन सलीबी कलमात में से चौथे कलमे पर गौर कर सकें। सो मैं आपके साथ मिलकर, ये नहीं है कि हम सिखा रहे हैं बल्कि सीखना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस करब की हालत में जो सलीब पर सलीबी कलमात अदा किए, उनमें से चौथा कलमा कफ़ारा, इसके बारे में हम गौर करेंगे। हवाला देखेंगे। सबसे पहले मत्ती रसूल की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों, खुदावंद की अजीज़ और प्यारी और मुक़द्दस बेटियों, मैं आज बताना चाहता हूँ कि 7 सलीबी कलमात में से चौथा कलमा मेरे और आपके मसीहा के लब मुबारक चौथी दफ़ा सलीब पर खुलते हैं, और एक बड़ी करब की आवाज़ मेरे मसीहा की कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी ये कलमा कफ़ारा है। और अगर कलमे का वक्त की बात हम करें, इसको 2-3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे और चंद एक बातें ज़रूर हम इस कलमे के ताल्लुक़ से सीखेंगे। पहली बात, कलमे का वक्त, जैसा कि साफ लिखा हुआ है कि दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, और तीसरे पहर के करीब, यानी ख्याल ये है मुबस्सरीन का भी, और बहुत सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि ये कलमा आखिरी तीसरे पहर के आखिरी घंटे में, यानी अगर हम वक्त का तयन करें कि तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये कलमा बोला गया, और फिर पहले तीनों कलमे जो हैं वो रोशनी में अदा किए गए हैं। लेकिन ये चौथा कलमा जो है अंधेरे के तसल्लुत में अदा किया गया है। तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है, और खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ आती है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अंधेरा छा जाना, इस कलमे में उभरी हुई बात, अंधेरा छा जाना इस बात की दलील है कि खुदा बाप का अपने बेटे से गहरा रिश्ता है, और इस सबब से हर चीज़ को मातमी लिबास पहना दिया गया है। और ये कलमा ये जाहिर करता है कि खुदा बाप का अपने बेटे से गहरा रिश्ता, ये कलमा गहरे रिश्ते को भी जाहिर करता है। और फिर हम देखते हैं कि ये कलमा, एक और इसमें उभरी बात यहाँ लगा हुआ है, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो वहाँ ये कलमा एक सवाल है। बेटा अपने बाप से सवाल करता है कि ऐ मेरे खुदा या ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और ये कलमा एक सवाल है बेटे का अपने बाप से कि मुझे क्यों छोड़ा गया। और फिर हम देखते हैं कि ये कलमा ये जाहिर करता है कि खुदा को गुनाह से नफरत है। गुनाह, जब खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, और गुनाह अगर उसके बेटे पर लदे हुए हैं तो बाप ने मुंह मोड़ लिया है। गुनाह मेरे जिजो, चाहे आदम और हवा का हो, खुदा उन्हें छोड़ देता है, बाग एदन से निकालता है। गुनाह अगर सदूम और अमूरा के लोगों का हो, उनको सज़ा खुदा देता है।
گناہ اگر نوح کے وقت کے لوگوں کا ہو خدا انہیں سزا دیتا ہے، خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے بھی نفرت کر رہا ہے۔ میں یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ خدا جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ ہم اس کو اس طرح سیکھ سکتے ہیں، اگر دنیاوی لحاظ سے ایک چھوٹی سی مثال تھوڑے سے وقت میں ہم لینا چاہیں تو ایک ماں ہے، اگر اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بچہ بڑا زخمی ہو جائے، اس کو ہاسپٹل پہنچایا جائے اور وہ لہو لہان ہو اور جا کر ماں کو وہاں کھڑا کر دیا جائے، تو کیا ماں اس بچے کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے نفرت کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دکھ میں، اس کرب کی حالت میں دیکھ نہیں سکتی۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن بیٹے سے پیار کرتا ہے، اور کئی دفعہ بیٹے کے لیے آواز آئی ہے آسمان سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اور یہاں جب گناہ دنیا کے لدے ہوئے ہیں، کفارہ دے رہا ہے اس کا بیٹا، تو باپ نے گناہ سے وہ نفرت کرتا ہے، اور جو گندگی، گناہ کی گندگی اس کے بیٹے پر تھی، اس کو دیکھ کر اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ اور باپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرتا ہے جو اس کے بیٹے پر لدے ہوئے ہیں، اور باپ نے منہ موڑ لیا ہے اور بیٹا چلا اٹھا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ خدا کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، یہ کلمہ کفارہ ہے۔ اور یہاں خدا کا بیٹا یسوع صلیب پر بنی نوع انسان کے گناہ کا کفارہ دے رہا ہے، اس کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور خدا کی سچائی یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور اگر یہاں قربانی سے مراد یہ ہے کہ برا قربان ہو رہا ہے، اور شریعت کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ خدا نے مرد خدا موسیٰ کے وسیلہ سے فرمایا کہ جب کسی کا کفارہ دیا جائے تو 2 برے لینا، اور جس کے گناہ کا کفارہ دینا ہو اس کے ہاتھ اس پر رکھنا، اور 1 برے کو مذبح پر ذبح کرنا، اور دوسرے کو کیا کرنا، بیابان میں اکیلا چھوڑ دینا۔ اور یہ کیونکہ کفارہ دیا جا رہا ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا برا کفارہ دے رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر گناہ لدے ہوئے ہیں، اور باپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا پورا ہو رہا ہے، اور بیٹا اکیلا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنی شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، خدا کی سچائی کو یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے۔ اور کیونکہ کفارہ انسانی بدن کا ہے، انسان نے گناہ کیا، اس لیے انسانی بدن اس کا کفارہ دے رہا ہے۔ اگر خدا ساتھ ہو، اور خدا کبھی کسی چیز میں خالق اور مالک ہے، اور کسی چیز میں وہ اکیلا نہیں ہے، تو اگر ہم کہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے اور وہ خدا کے طور پر اگر کفارہ دے رہا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کفارہ جو ہے وہ برا کا نہیں، کیونکہ برا خود کفارہ دے رہا ہے انسانی بدن میں، اس لیے تقاضا یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اکیلا چھوڑا جائے، اس لیے باپ نے شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اسے اکیلا چھوڑا ہے، اور یہ خدا کی شریعت کو کلمہ پورا کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سبق آموز بات، یا اس کلمہ میں ابری ہوئی جو بات ہے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، وہ یہ ہے کہ جب خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے تو میرے عزیزو، گناہ اگر اس کے بیٹے پر لدے ہوئے ہیں تو باپ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو پھر آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر گناہ ہماری زندگی میں ہوں گے تو پھر ہمیں خدا اس گناہ کے سبب سے جسے خدا پسند نہیں کرتا، وہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کفارہ ہمارا یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ کفارہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اور اس نے جب دنیا کے گناہ اس پر لدے ہوئے ہیں اور اس کا بیٹا وہ گناہ کی قربانی دے رہا ہے اور خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس نے کیا کیا ہے، اب گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، تو آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کلمہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بیٹا یسوع کفارہ دے رہا ہے اور اس کے اوپر گناہ ہیں، تو گناہ کے سبب سے باپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، تو وہ انسان جس کی زندگی میں گناہ ہوں گے، کیا خدا اس کے ساتھ رہے گا؟ میرے عزیزو، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا سچا ہے، سچائی کا خدا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ آج ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ رہے، ہمیں اکیلا نہ چھوڑے، ہم اس دنیا میں خدا ہمارے ساتھ رہے، ہماری مدد کرے، تو پھر میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ کو کیا کریں، دور کریں، تاکہ خدا کے ہم نزدیک آئیں، کیونکہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ ہم بہت سارے اور پہلو اس کے سیکھ سکتے تھے اس کلمے میں، اور چند ایک باتوں پر غور کر سکتے تھے، لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ گناہ چاہے اس کے بیٹے پر ہوں، گناہ چاہے آدم کا ہو، گناہ چاہے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کا ہو، گناہ چاہے نوح کے وقت کے لوگوں کا ہو یا آج کے لوگوں کا ہو، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ سو ضرور میرے عزیزو ہمیں اس کلمہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ گو وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا تھا، لیکن جب اس پر گناہ لدے ہوئے ہیں، باپ نے منہ موڑ لیا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ ہمیں گناہ سے پاک ہونا ہے تاکہ خدا ہمارے ساتھ رہے، ہمیں چھوڑے نہ۔ سو آئیں ہم اس بات کے لیے خدا کے ذریعے میں چلیں اور دعا مانگیں کہ خدا ہماری مدد کرے اور ہمیں ایسا کرنے کا فضل دے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں تاکہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ آئیے اپنے سر جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے ذریعے میں دعا مانگیں۔ مہربان جلالی بزرگ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے عظیم بیٹے یسوع کے لیے، جس نے اپنی جان کا کفارہ دے کر ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، جب تیرے بیٹے یسوع پر گناہ لدے ہوئے ہیں تو تو نے اس سے چھوڑ دیا ہے، اور خداوند یہ بات ہمیں سکھاتی ہے، یہ اس کلمہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ تو گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھ سمیت میرے بہن بھائیوں کو جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا ہمیں فضل دے کہ ہم گناہ سے نفرت کرنا سیکھیں جس طرح تو نفرت کرتا ہے، تاکہ خدا تیری ہمارے ساتھ شراکت ہو اور ہم اس زمین پر چھوڑے نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں اور تیرا نام جلال پائے۔ ہماری مدد کر مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔